see, let me first make it clear that all Kushans were not Buddhists. Some were followers of Greek religion. Some were followers of Zoroastrianism. And some were also ardent advocates of Buddhism. And some also became the followers of Shivism. Magar, it's a fact that during Kanishka's period, there were also, some say 3 Kanishkas were there, some say 2. But one of them was very powerful ruler among the Kushans, and he patronized Buddhism. That is why, how we say that it was a powerful cult during that period, it is evidenced by archaeological evidence, because in Kashmir, lot of Buddhist sites have been found. About 2 to 3 dozen sites, Kushan sites, have been found, even in distant places, where even today we cannot reach without using the medieval means of transport, horseback. So it's a fact that it was a very important center of Buddhism during Kushan's period. And then it's from Kashmir that Buddhism traveled to Tibet, Central Asia, China. Is a fact. And many of the translators of Buddhism into Chinese or Central Asian languages were Kashmiri Buddhists. And this continued even after the decline of Kushan period. Kashmir's contribution to Buddhism is multi-pronged. One is that they contributed to the development of Buddhism intellectually, scholarly. They wrote on different aspects of Buddhism, on different philosophies of Buddhism, aspects of philosophy of Buddhism. And then they practically preached it in different parts of the neighboring world, as I told you. Not only they undertook such hazardous journeys and spread it in different parts of the neighboring world, but they also translated. And interestingly, this time we know Kashmir's contribution to Buddhism not through the originals, but through their translations by the Kashmiris into different into Chinese or different languages of Central Asia. If you go through my book, you will find a number of books which were translated by the Kashmiri scholars into Chinese, into Tibetan. It is an established fact that Kashmir was a great center of Buddhism, اور اس میں خصوصاً جو کنشکا کا رول ہے دیٹ از ایکسٹراڈنری اس میں. دیٹس وائی ہم دیکھتے ہیں کہ دیٹ ان ڈفرینٹ نکس آف کشمیر آرکیالوجیکل سائٹس ہیونگ بدھسٹ ریمینس ہیو بین فاؤنڈ. تو یہ زیادہ بدھسٹ سائٹس ہی ہیں جو ہم کو ملی ہیں آج تک, زیادہ نمبر انہی کا ہے. تو یہ اس کو کشان پیریڈ میں ہی ہم اس کا عروج دیکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور لیکن بدھزم جو ہے کہ اس کا پھر زوال آتا ہے. دیر آر مینی ریزنز فار دیٹ. انٹرنل ریزنز بھی ہیں, کسی فیتھ کے اپنے ریزنز بھی ہوتے ہیں. اور جب پولیٹیکل پاور چینج ہوتا ہے, وین یو آر ڈپرائیوڈ آف پولیٹیکل پاور, فیتھ, اس کا بھی اثر پڑتا ہے. کیونکہ 6th سینچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیٹ کشمیر پاسڈ انٹو دا ہینڈس آف ہنس. یہ ہنس جو تھے وہ بھی ایک سینٹرل ایشین, دے ور آلسو اے سینٹرل ایشین ریس, جنہوں نے اس ناردرن انڈیا پر اپنا قبضہ جمایا, کشمیر میں بھی آئے. اور ایک ان کا رولر جو کشمیر میں, اس کا نام تھا مہرگل. ہی واز ہاسٹائل ٹو بدھسٹ, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس کے بارے میں کل ہم نے راج درمی میں لکھا ہے کہ دیٹ ہی واز ویری ہاسٹائل ٹو, بٹ ہی
is sympathetic, then he turns sympathetic to him because he was a devout Shiva. اس نے اسی انڈین سب کانٹیننٹ میں ہی شیوزم کو اڈاپٹ کیا تھا اینڈ ہی بیکیم, اور اس کی وجہ سے ہی واز جیسے کہ میں نے کہا ہی واز انٹالرنٹ, جس کی وجہ سے کچھ لوگ بائی فورس انہوں نے شیوزم کو اڈاپٹ کیا, اور کچھ لوگ جو تھے جیسے ہوا ہے آج تک کچھ لوگ بھاگ گئے یہاں سے, they left different parts of neighboring world, کچھ لداخ, کچھ تبت, کچھ سینٹرل ایشیا, کچھ ادھر, کچھ چلے گئے یہاں سے. اس کے بعد جو ہے پیٹرن از شفٹڈ ٹو شیوزم. تو باقی جو ہنز مہرکل کے جو سکسیسرز تھے وہ ٹالرنٹ تھے, وہ دے ور ناٹ انٹالرنٹ, بٹ چونکہ پاور انہی کے ہاتھ میں تھا, شیوزم کے ہاتھ میں, وشنوزم کے ہاتھ میں, تو وہی کچھ بچے لوگ, a few people, a very small number continue to adhere to Buddhism. Majority of the people they converted to Shaivism and Vaishnavism اس کے بعد. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا یہاں اسلام کا جو انکاؤنٹر ہوا وہ برہمنزم سے ہوا, وہ بدھزم سے کشمیر میں نہیں ہوا. تو اور یہ جو کشمیر میں جو شیوزم وشنو یہ جو بلیفس تھی, میں یہ بتانا چاہتا ہوں, کوئی بلیف مونولیتھک بلیف نہیں رہی ہے, نہ رہے گی, کیونکہ ہر بلیف میں ڈفرینٹ اپروچز جو ہیں وہ ایمرج ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے سیکٹس بنتے ہیں. اسی طرح سے کشمیر کے شیوزم میں بھی ہم دیکھتے ہیں, جس کو ہم یہاں کہتے ہیں نا کہ کشمیر میں شیوزم ڈومیننٹ ٹریڈیشن تھا, مگر یہ شیوزم بھی مونولیتھک نہیں تھا, اس کے بھی مینی سیکٹس تھے. کچھ لوگ ویداز اور ویداز کو مانتے تھے, کچھ لوگ ویداز کو نہیں مانتے تھے, وہ تانتراز کو مانتے تھے, کچھ لوگ پوجا کرتے تھے آبجیکٹس کی, کچھ لوگ اس کے خلاف تھے. تو ڈفرینٹ سیکٹس ویر دیئر. اس کی وجہ سے تو کچھ سیکٹس ایسے تھے جن کا جو وچ بورڈرڈ کلوز ٹو اسلام, مطلب جو آبجیکٹ ورشپ کرتے تھے, اس کی مخالفت کرتے تھے, they were against object worship, they believed in one God, تو that bordered close to Islam. تو میرے حساب سے وہ لوگ جو تھے نا وہ پہلے تھے جو انہوں نے اسلام کو قبول کیا, because there was much similarity between the two beliefs. اور جو لوگ آبجیکٹ ورشپ کرتے تھے, آبجیکٹ ورشپ جن کو ہم جن کو جو برہمنک جو ویداز پر بلیو کرتے تھے, تو ویداز اینڈ پراناز پر, وہ ان کی خاصی تعداد جو تھی دیٹ دے ریٹین دیئر اوریجنل ریلیجن. ان میں بھی بہت لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا. جو آپ کو ایسے لگے گا کہ کرامز ایک جیسے ہیں, وہ بھی کول ہیں, یہ بھی کول ہیں, وہ بھی بٹ ہے, یہ بھی بٹ ہے, یہ بھی پنڈت ہے, وہ بھی پنڈت ہیں, تو ان میں سے بھی بہت لوگ جو ہے کنورٹ, مگر majority of them who retain their original faith, they belong to the Brahminic sect. اور جو نان برہمنز تھے ان میں آپ کشمیر میں آپ کو کسی لور کاسٹ کو نہیں دیکھیں گے جو ہندو ہے. آل لور کاسٹ جو ہیں دے embrace اسلام en mass.